अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं लासानिया प्रोडक्शन। रमज़ान शरीफ अपनी रहमतें बरकतें लौटाता हुआ अपनी मंजिलें तय कर रहा है। आज हमने ये पॉडकास्ट रखा, इसी के रमज़ान शरीफ के हवाला से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के जो मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मौज़म अली बारवी साहब हैं। हम इनसे कुछ रमज़ान शरीफ की फ़जीलत और रोज़ा की फ़जीलत और सहर व अफ्तार की फ़जीलत के बारे में और कुछ हमें मसाइल दरपेश आते हैं सहरी और अफ्तारी के हवाला से, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस पॉडकास्ट के अंदर ये सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। अल्लामा साहब, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप बताएं कैसे हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। साहब, आज हमने ये पॉडकास्ट का जो इंतज़ाम किया है रमज़ान शरीफ के हवाला से, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीना के बारे में हम आने वाले उम्मत को क्या पैगाम दिया? सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर हुज़ूर की ज़ाती ज़िंदगी को देखा जाए, तो इस माह मुक़द्दस के शुरू होने से पहले ही सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तैयारी फरमाना शुरू कर दिया करते थे। जैसा कि मुख्तलिफ़ अहादीस तैयबा से मरवी है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रमज़ान से पहले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखना शुरू कर देते थे। यानी जिस महीने की तैयारी में सरकार रोज़े रख रहे हैं, तो उस महीने की इबादत के बारे में आप क्या कहेंगे? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके गुज़ारी है। ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करके इस माह मुक़द्दस को गुज़ारा है। तो सरकार की ज़िंदगी ही हमारे लिए नमूना है। तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह सरकार ने ये महीना गुज़ारा, हम भी उसी तरह महीना गुज़ारने की कोशिश करें। माशाल्लाह अल्लामा साहब, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी फ़जीलतें बयान फरमाई रमज़ान शरीफ की। तो जो हम सहरी करते हैं, इसके हवाला से कोई फ़जीलत हमें अहादीस की रोशनी में मिलती हो? जी बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सहरी का फ़र्क है। कि अहले किताब अपने रोज़ों में सहरी नहीं करते और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये शान अता फ़रमाई है कि वो सहरी भी करते हैं। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस तैयबा में ये भी आता है कि सहरी करो, अगरचे पानी के एक बूँद के साथ ही क्यों ना करो। इसलिए कि जो इंसान सहरी करता है, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अगर हम सहरी नहीं करते, ऐसे ही रात को सोए, सुबह नहीं जल्दी उठा गया, तो बगैर सहरी के हमारा रोज़ा हो जाएगा? रोज़ा तो बगैर सहरी के हो जाएगा, सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सहरी करना एक अच्छा अमल है। अगर हम सहरी नहीं करेंगे तो देखिए हमने सारा दिन रोज़ा रखना है। बाज़ औक़ात हम काम पे भी जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं या किसी काम के अंदर मसरूफ़ होते हैं। तो अगर हमने सहरी भी नहीं की होगी, तो सारा दिन भूख प्यास के साथ अपना काम भी करेंगे तो हमारी तबीयत को नुकसान हो सकता है। बगैर सहरी के रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीका है, सुन्नत तरीका है कि सहरी की जाए। इससे अल्लाह ताला रोज़े का ज़्यादा सवाब हमें अता फरमा। सहरी हमारे रोज़े के अंदर हमें हेल्पफुल भी रहती है, यानी कि हम सुबह सहरी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा होता है सहरी करने से। अगर एक इंसान आप देख लें कि अगर किसी वजह से सहरी नहीं करता, तो उसका रोज़ा और सहरी करने वाले का रोज़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा कि जिसने सहरी किया वो बड़े आराम सुकून के साथ अपना दिन बसर कर सकता है। तो इसलिए सहरी करनी चाहिए। अल्लामा साहब, सहरी के हवाला से एक सवाल बराज का सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस को बयान किया जाता है कि अज़ान शुरू हो भी जाए तो फिर भी खाना-पीना जारी रख सकते हैं। इस हवाला से क्या आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले देखें, ये होता है कि दीन से दूरी का नतीजा। हमें दीन की समझ नहीं होती, हदीस के ज़ाहिर को देखते हैं और वही बयान करना शुरू कर देते हैं। और उसके जो असरात होते हैं, वो मुआशरे के ऊपर किस तरह मुरतब होते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। ये बात तो तय है कि जब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया और अगर अज़ान फ़जर शुरू हो जाए, तो खाना-पीना बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई इंसान जानबूझ के उस वक़्त में खाता है, तो उसका रोज़ा नहीं होगा, वो रोज़ा शुरू होने से पहले ही रोज़ा तोड़ देगा। तो ये बात तो तय है कि जब अज़ान फ़जर शुरू हो जाए तो फिर सहरी नहीं कर सकते। रही बात हदीस तैयबा की, तो अगर हम हदीस के ऊपर गौर करें तो सारा जवाब उसी के अंदर है। बात हमारी समझ की होती है। वो हदीस है कि सरकार ने फरमाया जब अज़ान शुरू हो जाए। अब गौर व फ़िक्र करें कि उसमें अज़ान फ़जर की बात नहीं कि अज़ान फ़जर शुरू हो जाए 2 है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की अज़ान की बात की हो। कि अगर आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया है तो उधर नमाज़े मगरिब के लिए अज़ान हो रही है, तो आप कुछ खा पी रहे हैं। तो अगर आपके हाथ में प्लेट है, उसमें खाना-पीना है, तो अज़ान हो गई तो आप ये नहीं है कि छोड़ के मस्जिद की तरफ चले जाएँ। ये भी मकसद हो सकता है कि आप पेट भरें, आप खाएँ और फिर नमाज़ के लिए जाएँ। यानी कि ये अज़ान फ़जर के बारे में वाज़ेह नहीं है। जी बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि ये अज़ान फ़जर के बारे में वाज़ेह नहीं है।
اگر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو حضور کی زندگی میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں صبح صبح تقریباً سحری سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے مختلف مساجد میں یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اٹھیں، سحری کی تیاری کریں۔ یہ ہماری ایک روٹین ہے۔ سرکار کے زمانہ میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اذان لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس اذان سے مراد وہ اذان ہو کہ یہ اذان جو ہے وہ تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یہ اذان صرف تمہیں جگانے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اذان ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط ہی کریں، کیونکہ سارے دن کا روزہ ہم ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو بالکل، وہ تو ضروری ہے کہ اگر ہم اذان ہو تو اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے پہلے اپنی سحری کو ختم کر دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ جب بندہ اور رات کو سوتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو سحری میں وقت بھی تھوڑا ہو تو پہلے سحری کرنی چاہیے یا غسل کرنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس بار میں یہ ہے کہ اگر انسان اٹھے تو پہلے دیکھے کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے، کہ اگر وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد سحری کر سکتا ہے، ابھی اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، تو پھر تو پہلے غسل کرے گا اور بعد میں سحری کرے گا، کہ وہ غسل بھی اچھے طریقے سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی غسل کرے، ٹائم تھوڑا ہے تو غسل بھی اچھے طریقے سے نہ ہو، سحری بھی اچھے طریقے سے نہ ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ ابھی معقول ٹائم ہے، وہ پہلے پاکی حاصل کرے، غسل کرے، پھر بعد میں سحری کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ ٹائم کم ہے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو غسل ہو سکتا ہے یا سحری ہو سکتی ہے، تو پھر وہ غسل نہ کرے، پھر وہ بہتر ہے کہ وہ کلی وغیرہ کر لے، اور وہ کلی وغیرہ کر کے سحری کر لے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ضروری ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ پھر انسان کہے کہ اب میں نے غسل نہیں کرنا۔ سحری کرنے کے فوری بعد جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ پاکی حاصل کرے، زیادہ دیر تک ناپاک رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد نماز کا بھی وقت ہوگا، تو سحری کرنے کی جتنی جلدی بعد ہو سکے وہ پاکی حاصل کر لے۔ علامہ صاحب، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، سارا دن ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں اسپینڈ ہوتا، تو کیا ہم اس کے ساتھ کوئی فلمیں، ڈرامے، گانے کی کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے وہ سارا دن اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، وہ سارا دن وہ کھیل کود میں چلا گیا، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، وہ اسے نماز کی فکر کوئی نہیں ہے۔ تو روزہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ کا روزہ ہے، باقی ہم جو مرضی کریں۔ یاد رکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو جسم کے ہر حصے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا تو ہماری آنکھوں کا روزہ نہیں۔ ہم اپنے موبائل سے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہر طرح کی ویب سائٹ ہمارے سامنے آتی ہے، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم اوپن کرتے ہیں، فحاشی اڑیانی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے کانوں کا روزہ نہیں رکھتے کہ اپنے کانوں سے گانے سننا آج کل ہماری روٹین ہے، جو دل میں آیا جس طرح کا مرضی کلام ہے، وہ اچھا ہے برا ہے ہم سنتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ بالکل، ہم اپنی زبان سے کوئی لغویات نہ بکیں، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کو برا بلا نہ کہیں۔ الغرض ہمارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہمارے پاؤں کا روزہ کہ ہمارے پاؤں چل کے کسی غلط چیز کی طرف نہ جائیں، اگر پاؤں چلیں تو مسجد کی طرف جائیں، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جائیں۔ تو صرف پیٹ کا روزہ رکھنا اور سارا دن اپنی مرضی سے روزے کی حالت میں اپنا دن بسر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان روزہ رکھ کے وہ عبادت نہیں کرتا، وہ لغویات میں اپنا سارا دن بسر کرتا ہے، تو ایسے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کا کما حقہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم پیٹ کے ساتھ اپنے سارے جسم کا بھی روزہ رکھیں۔ اسی کے ساتھ آپ کچھ یہ ایڈ کر دیں کہ اگر یہ بندہ نہیں ایکٹیویٹیز کر سکتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں اس حوالہ سے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ رات کو کسی مصروفیت کے اندر ہے اور دن کو سو کے اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے رات میں، مثال کے طور پہ کوئی کاروباری شخصیت ہے، اس نے رات کو دکان کھولنی ہے، کہ لوگ ابھی گاہک رات کو آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ساری رات اگر دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو دن کو وہ آرام کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہے، وہ نماز تراویح کے بعد اپنے درس وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، منزل کی تیاری کرتے ہیں، آج کل رمضان چل رہا ہے، حفاظ کرام تراویح پڑھانے کی تیاری بھی اکثر لوگ راتوں کو تیاری کرتے ہیں، تو اس طرح وہ درس کی تیاری، محافل پہ جانا، تو اگر رات اس کی اس طرح مصروفیت میں گزرتی ہے اور وہ دن کو سو بھی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن سوتا رہے، بات اس کے اندر جو نمازیں آتی ہیں اس کی فکر نہ ہو، نمازیں ادا کرے،
اور وہ سوتا ہے تو روزہ دار کا سونا بھی اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ ایک دوسرا سونا ہوتا ہے کہ وہ انسان رات کو بھی سویا رہا، دن کو بھی سویا رہا، اسے نمازوں کی فکر نہیں، کسی بات کی فکر نہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے روزے کی فکر کرے، وہ اپنے اس طرح کہ اتنا سونا چاہیے کہ اس کے اندر جو فرض نمازیں آ رہی ہیں وہ تو ادا کی جائے۔ جی بالکل فرض نماز ادا کی جائے اور سونے کا اس کو فائدہ ہو کہ وہ سوئے گا، اس کے جسم کو راحت ملے گی اور پھر اچھے طریقے سے اٹھ کے وہ نماز ادا کر سکے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ نہیں، ان کا پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا کہ ایک فرض تو مکمل کر لیا، اگر روزہ تو رکھ لیا تو نماز بھی تو ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو اب نمازیں ہم سے ساقط ہو گئیں۔ روزہ اپنی جگہ ہے، نمازیں ادا کرنی ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دن بسر کریں گے اور روزے کا صحیح طریقے سے ثواب ہمیں مل جائے۔ صاحب اسی کے ساتھ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں، کیا اس کے اندر گالی وغیرہ نکالیں گے تو کیا اس کے ساتھ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں دیکھیں، گالی نکالنا ویسے ایک برا فعل ہے، لیکن گالی نکالنے کے ساتھ روزہ کا فاسد ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اگر گالی دی ہے یا اپنی زبان کو کسی ایسے کام میں لگایا، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، وہ اس کا گناہ جو ہوگا غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، وہ ایک علیحدہ ہوگا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات کلیئر ہے، یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی نے گالی دے دی تو بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ جی جی تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا کام کرنے سے روزہ برقرار رہتا ہے۔ نام صاحب ہم نے سنا ہے کہ جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ دیکھیں، یہ انعام لینے کا وقت ہوتا ہے جی کہ انسان صبح سے لے کے شام تک افطاری کا وقت ہو گیا، اس نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، سب کچھ اس کے سامنے تھا، اور یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ تو اب شام کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ تو نے سارا دن میری مرضی سے بسر کیا، اب تو جو مانگے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن یہاں حلال اور جائز دعا مانگنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میں کسی حرام کام کے لیے جا رہا ہوں تو میں حرام مانگ لوں گا تو وہ بھی میری قبول ہو جائے گی۔ تو جائز دعا جو بندہ مانگے، امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو دعا ہے وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ امید ہم کر سکتے ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں برکت والی، رحمت والی، کہ اس وقت دعا کریں، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دعا کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف آنے والی تھی تو وہ تکلیف دور ہو گئی، ظاہراً ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں اس دعا کا کیا فائدہ ہوا، لیکن حقیقتاً ہمیں اس دعا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یا تو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، وہ دفع ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، یا آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، یا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے ہمیں کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ بالکل واضح حدیث طیبہ ہے۔ جناب صاحب اسی کے ساتھ دیکھا جائے رمضان شریف کے اندر بڑے دسترخوان لگتے ہیں تو روڈوں پہ افطاری کروائی جا رہی ہے، کچھ لوگ سحری بھی کرواتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، اس دسترخوان کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے سحری اور افطاری نہیں کر سکتے، تو ان کو اچھا کھانا کھانے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ بڑا اچھا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ایک قابل توجہ بات بھی یہ ہے کہ ہم جو سال کے بعد ایک دن دسترخوان لگتے ہیں، ہم اس کی طرف بڑا غور و فکر کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مدد کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں جا کے اگر موقع آئے تو سحری افطاری بھی کرنی چاہیے۔ میں ایک دوسری چیز کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ دسترخوان رکھتا ہے۔ ہمارا تعلق مدارس دینیہ کے ساتھ ہے۔ آپ صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ ایک محلے میں دیکھیں، آپ کو کتنے مدارس نظر آئیں گے، اور وہ مدارس پورا سال دسترخوان لگاتے ہیں، اور پورا سال ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ بچوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف کھانا نہیں دیتے، میں نے دیکھا ہے کچھ مدارس بچوں کو کپڑے وغیرہ بھی گفٹ کرتے ہیں، عیدی وغیرہ بھی دیتے ہیں، جوتے لے کے دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی گرمی کے کپڑے بھی بعض اوقات مدارس کی طرف سے بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دسترخوان پورا سال لگتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، صبح ہے، شام ہے، یہ دسترخوان لگ رہے ہیں، اور دین کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ یہاں سے آ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور مدارس کے اندر آ کے دینی تعلیم وہ مفت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ان مدارس دینیہ کی طرف بھی ہونا چاہیے کہ یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے، وہ دین کا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ جو روڈ کے اوپر دسترخوان لگتا ہے وہ تو سال میں ایک مرتبہ لگ رہا ہے،
تو یہ جو مدارس کے اندر دسترخوان ہے پورا سال لگتے ہیں اور دن میں 3 مرتبہ دسترخوان لگتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اپنا تعاون بڑھانا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، آپ آخر پہ اس لسانیہ پروڈکشن پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی مرضی سے؟ پیغام صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ مہمان مہینہ ہے۔ جی اگر ہم غور و فکر کریں کہ پچھلے رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ آنے والے جو رمضان المبارک ہے اس میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا فرمایا، یہ مہمان مہینہ ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور دل کھول کے زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز تراویح ادا کریں، قرآن کی سماعت کریں، اس کے علاوہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں، فقہ کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں، جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، نماز کے بارے میں، جنازہ کے بارے میں، پاکی ناپاکی کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے ہمارے لیے غنیمت کا کہ اس طرح کے موقعوں سے فائدہ حاصل کیا جائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ یہ رمضان المبارک میں ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، افطاری کے حوالہ سے کوئی فضیلت بتا دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے۔ جی بالکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کی افطاری کروائے تو اللہ تعالیٰ افطاری کروانے والے کو روزہ دار کی مثل اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو افطاری کروا رہا ہے اس کے خود کے روزے کا بھی ثواب اور جس کی کروا رہا ہے اس کے روزے کا بھی جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب اللہ رب العزت روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرمائے گا۔ ہاں، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دل کی تسکین کی خاطر ایک بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے ثواب میں کمی کر دے گا، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اس کا ثواب اپنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا بس۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جو کوئی کسی کا روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف انعامات عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک تو رب کائنات اس کے گناہوں کو معافی عطا فرما دے گا، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ تیسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو روزہ دار کے مثل اجر عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں بڑا تجسس پیدا ہوا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، کہ صحابہ کا خیال تھا کہ یہاں سرکار کے فرمانے کا مقصد ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، جو دسترخوان لگائے، جو اس کی مرضی کے مطابق کھانا پرووائڈ کرے، تو یا رسول اللہ اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کا تجسس تھا نیکی حاصل کرنے کا، کہ فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم دسترخوان لگائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو یا رسول اللہ اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ضروری نہیں، فرمایا جو کوئی کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دے یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی اس کی افطاری کروا دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی یہ تسلی دے دی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال عطا فرمایا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق پھر وہ افطاری کروائے لوگوں کو، اور اگر کوئی جتنی طاقت رکھتا ہے، کم طاقت رکھتا ہے، تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خلوص رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرما دے۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ بڑی رحمتوں بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دنیاوی نعمتیں بڑی مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔